नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज तरावी के अंदर सूरह लुक़मान, सजदा और सबा और अहज़ाब की तिलावत सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने सूरह अहज़ाब की आयत तिलावत की। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। यहाँ पे वो हमें समझे कि बिल्कुल जो फाइनल नेल इन द कॉफिन, जो एक आखिरी बिल्कुल पूरे कुरान को अगर समझना है तो वो सारा उसका जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो इस आयत के अंदर बयान किया गया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो द बेस्ट अमंग यू, एज अ रोल मॉडल, द बेस्ट एग्जाम्पल अमंग यू अगर कोई है। लक़द लाम भी आता है, लाम के बाद क़द है महमूद साहब, दो डबल इंडिकेशन। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ज़रूर ज़रूर मोस्ट श्योरली अगर कोई रोल मॉडल है, अगर कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल उनसे बढ़कर तो कोई हस्ती इस दुनिया में ना आई है ना आएगी। इस पूरे कायनात को बनाने का मकसद इन इटसेल्फ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही है। हम तक ये दीन पहुंचा सिर्फ़ उनकी मेहरबानी और उनकी नवाजिश है, और उन्होंने सही हक़ अदा किया जिस तरह से कि दीन का हक़ था। बहरहाल इसीलिए फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा, कोई भी तुम में से, ला युमिनु अहदुकुम, कोई तुम में से ईमान के अल्टीमेट दर्जे पे पहुंच ही नहीं सकता, हत्ता यहाँ तक कि उस वक्त तक, अकूना अहब्बा इलैहि, जहाँ तक कि मैं उससे ज़्यादा महबूब हो जाऊँ, मैं उससे ज़्यादा बिलवड हो जाऊँ उस बंदे का, मैं वलदिही अपने बेटे से, मैं वालिदिही अपने बाप से, वन्नासी अजमईन तमाम की तमाम इंसानियत से। जो कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, कोई स्पीसी, कोई क्रीचर, कोई आपकी अपनी औलाद हो, अपनी सिबलिंग, कोई अपना माँ बाप, उस सब से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत शर्त है एक मुसलमान के लिए। बहरहाल, और ऑब्वियसली लॉजिकल बात भी यही है, हमने तो वो वही को उतरते हुए नहीं देखा। इवन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम देखते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही उतर रही है, लेकिन हम तक ये दीन जो पहुंचा उसका असल जो तरीका था वो यही था। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनसे हम तक बात पहुंची, हम सहाबा के तरीके पे चलते चलते और फाइनल कामयाबी के मयार पे पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही वो सहाबा की दावत थी। वहाँ मिडल ईस्ट से चले, हज्जतुल विदा के मौके पर एक रिवायत में आता है 1,24,000 सहाबा मौजूद थे तकरीबन, एक दूसरी रिवायत में आता है 1,40,000 लोग मौजूद थे। बहरहाल वल्लाहु आलम 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में ये लोग मौजूद थे। और आज इट्स अ फैक्ट, पूरे मक्का और मदीना के सराउंडिंग में 10,000 से ज़्यादा सहाबा की कबूर मुबारक मौजूद नहीं है। मैक्सिमम जो काउंटिंग की लोगों ने 10,000 के करीब पता लगा कि मक्का और मदीना के कब्रिस्तान में, जो मदीना में और मक्का में मेन है, इनके आसपास सराउंडिंग में सारे सहाबा कहाँ गए, दूर तक दीन की दावत पहुँचाने। वहाँ सब कॉन्टिनेंट तक, लाड़काना में 3 सहाबा के, अमर बिन अब्सा रज़ी अल्लाह अन्हु और 2 दूसरे सहाबा की कब्रें मिलती है। लाड़काना तक, इराक तक, फार ईस्ट तक, मलेशिया, इंडोनेशिया तक गए। ये सारा दीन कैसे पहुँचा? एक वाहिद एंड ओनली, वन एंड ओनली जो सहाबा की दावत थी वो क्या थी? जब कोई आता था ना सामने, गैर मुस्लिम आता था, हैरान होता था, यार तुम किस तरह के लोग हो, कहाँ से आए हो, हमें भी बताओ, हम भी ऐसे बनना चाहते हैं। एक वाहिद एंड ओनली उनकी दावत क्या थी? कूनू मिसलना, हमारी तरह बन जाओ। कोई ज़्यादा डिटेल में बड़ी बड़ी बुक्स फॉलो करने सब नहीं, बस हमारी तरह ही हमें देख रहे हो ना, जिस तरह हमें देख रहे हो, बस ऐसे बन जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। ये वो दावत थी और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखी। तो आज की इन आयात में अगर हम देखें, ख़ास तौर से सूरह अहज़ाब में, तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम बयान हो रहा है।
جو ان کا لیول تھا, جو ان کا رتبہ تھا. بیفور وی گیٹ ان ٹو سورہ احزاب, اس سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ لقمان کے اندر کچھ ظاہر لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف اوپینینز ہیں. سم تھنک دیٹ ہی واز اے نبی, سم تھنک ہی واز اے ولی اللہ. بہرحال ہوئر اٹ واز, ان کی اپنی جو انسٹرکشنز تھیں اپنے بیٹے کو وہ ملتی ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیں آیت نمبر 6 کے اندر, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. یہ کچھ لوگ ہیں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, راستہ اللہ کا دیکھنا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھنا ہے, اس راستے پہ چلنا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس راستے سے ہٹاتے ہیں آپ کو. کیا کرتے ہیں؟ یشتری لہو الحدیث, یہ کھیل تماشے کی اور میوزک کے آلات لے کے آتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو دین سے دور ہٹائیں. الغناء, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع, کہ یہ جو موسیقی میوزک ہوتی ہے یہ انسان کے دل کے اندر اس طرح سے نفاق کو پیدا کرتی ہے, جیسے آپ کسی پودے کے اوپر پانی ڈالتے ہیں نا, وہ گرو کرتا ہے, اس طرح سے نفاق اس میوزک کے ذریعے سے گرو ہوتا ہے. تو وہ ایک تھا کافر جو لے کے آتا تھا عورتیں اور میوزک کے آلات ڈفرینٹ طریقے سے, اور اپنے سراؤنڈنگ میں نا لوگوں کو اس پہ پروموٹ کرتا تھا. لیٹس گو ٹو اے کانسرٹ, وہاں پہ مزہ آئے گا یار. کانسرٹس, پارٹیز, اس کے اندر وہ اس کا ماہر تھا, آرگنائزیشن اس کے آرگنائز کرنے کا, ایونٹ پلانر تھا ویکینڈ سے. تو یہ وہ کرتا تھا. بہرحال اس کو یہ بات سمجھ نہیں ہے, یتخذ حضو, اور پھر مذاق میں اڑاتا تھا باتوں کو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا, اب اس کے اوپر جب آیتوں کو کوئی تلاوت کرتا تھا, کوئی اس کو مسلمان دین کی دعوت دیتا تھا نا, وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا, وہ گھمنڈ کرتے ہوئے, غرور کرتے ہوئے نا ایسے پیٹ پھیر لیتا تھا کہ تم کون ہو مجھے بتانے والے. کل لم یسمعھا, کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں, اس کے کان میں ایک بات ہی نہیں گئی. کأن فی اذنیہ وقرا, کہ جیسے کہ اس کے کانوں کے اندر کوئی وہ نہیں کاٹن برڈز, کوئی روئی ڈال دی کسی نے, کپڑا ڈال دیا, اس کو تو آواز آ ہی نہیں رہی. آگے کیا فرمایا؟ فبشرہ بعذاب علیم, بشر کیا ہے؟ خوشخبری دو اس کو عذاب علیم کی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے محفوظ فرمائے. اور بریفلی یہ آگے ظاہر ہے سورہ بشور, سورہ لقمان کے ریلیونس سے ان کی اپنی جو بیٹے کو انہوں نے نصیحتیں کیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, جب وہ اپنے بیٹے کو بیان کر رہے تھے, واعظ کر رہے تھے یا نصیحت کر رہے تھے, یا بنی, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بہرحال یہ ساری آیات اس میں گئیں, لیکن اس کے درمیان میں ایک بات ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. ماں باپ کے اس کے حوالے سے ایک بات آئی بیچ میں کہ ان کا اتنا مرتبہ ہے, وہ ہے کہ ماں باپ کے آگے تو اف تک نہیں کہنا, ان کا اتنا رول ہے. لیکن اگین ان کی فرما برداری شرط, ان کی بالکل رسپیکٹ اپنی جگہ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ آپ کو دین کے راستے سے دور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرنے والے بنتے, پھر آپ ان کے اوپر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. ادر دین دیٹ ان کی اطاعت ہر صورت میں لازم ہے. پھر آگے یہی لقمان علیہ السلام کی جو باقی نصیحتیں ہمیں ملیں, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, یا بنیا اقم الصلاۃ, یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف الی آخر الآیات. یہ ساری لقمان علیہ السلام جو بھی تھے نبی, ہم نے یہی سنا تھے. تو بہرحال ان کی اپنی بیٹے کو نصیحتیں ملتی ہیں یہاں پہ. اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ, کہ یہ جو ساتوں سمندر ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ انک بن جائیں, اور تمام دنیا کے درخت جو ہیں وہ کلمات اللہ, اللہ کے کلمات, اللہ کی بڑائی لکھنے پہ آ جائیں اگر, تو پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. بہرحال تو انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون, کہ مومن کی نشانیاں, مومن جو ہوگا وہ جب اللہ کا بیان کیا جائے گا, اللہ کا ذکر آئے گا اس کے سامنے, تو وہ سامنے جھک جاتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, بالکل مومن کی جو پولائٹ, وہ کیا کہتے ہیں, صفات کہہ لیں, مومن کی جو اپنی نشانیاں ہیں وہ یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں. لیکن مین اگر ٹاپک کو اگر اس کو دیکھیں تو وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات ہیں, ان کے ساتھ بیہیویئر کے معاملات, ان کا رسپیکٹ, ان کا ادب, وہی سب بیان ہو رہا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم, نبی جو ہے وہ آپ سے بڑھ کر ہے,
بیوی شوہر سے، ماں باپ سے، سب سے. اور اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ بہترین نمونہ ہے آپ کی ذات کے اندر. اور آج بھی یہ بات ثابت ہے، سائنٹیفکلی پروون ہے کہ کوئی چیز بھی، جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہوتی رہتی ہیں، جو سنت طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کسی بھی فارم میں پایا جاتا ہے، وہ یقیناً سب سے بہترین عمل ہوتا ہے. جسٹ ٹو مینشن اے فیو، جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، ہم سونے کے لیے بات کرتے ہیں، آج کے ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں یو شوڈ سلیپ آن دا رائٹ سائڈ، کروٹ کے اوپر. اور آپ آج کی میڈیکل سائنس ریسرچ دیکھیں، کسی بھی بڑے ڈاکٹر صاحب شاید ہمیں مین گائیڈ کر سکیں، لیکن آتا ہے نا کہ اگر بندہ سیدھا سوتا ہے اسٹریٹ، تو وہ اس کی بیک جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے لیے بالکل پرفیکشن پہ نہیں ہوتا، یا اگر الٹا سوتا ہے. اسی طرح اگر وہ لیفٹ کروٹ کے اوپر سوتا ہے تو اس کا ہارٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے. اینڈ دیکھیں نارمل لاجیکل بات ہے، اگر موٹر پمپ نیچے ہوگی تو اس کے لیے اوپر چڑھانا زیادہ مشکل ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم رائٹ کروٹ پہ سو رہے ہیں اور ہارٹ اوپر ہو. تو اٹس جسٹ لاجیکل کنکلوژن. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے سوتا تھے. اسی طرح سے جس چیز میں بھی ہم نکال لیں، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے دل کی تکلیف کی شکایت کی کہ مجھے دل میں تکلیف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو اجوا کھجور کھایا کرو. یہ روایت ایک کوئی شکاگو کے ڈاکٹر تھے، جب ان کی سامنے روایت آئی، انہوں نے اس پہ پیکولر فارم میں کہا کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ واٹ از ان اجوا کھجور. بہرحال انہوں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹ سے اجوا کھجور منگوائی، پھر اس کو نکال کے اس کی جو گٹلیاں ہیں اس کو بالکل پیس کے کرش کیا. انہوں نے جب کھجور کے اوپر ریسرچ کی، اس میں تو نارمل سٹارچ کاربز وغیرہ جو بھی تھے، تو وہ تو ایک نارمل آرڈنری کھجور کی طرح تھی. بٹ ان ڈاکٹر صاحب نے اس کی پھر گٹلی کے اوپر ریسرچ کی، تو فائنلی ہی کیم ٹو دا کنکلوژن. اس ریسرچ میں انہوں نے اس کو بالکل چورا فارم میں کرش کیا، اور پھر اپنے مریضوں کو کہا جو ہارٹ پیشنٹس تھے کہ یو شوڈ ٹیک دس. فیو مریضوں کے اوپر ریسرچ کی، اور انہوں نے ڈیلی جو بھی ڈوز ان کے مطابق تھی وہ لینا شروع کیا اس کھجور کی گٹھلی کا، اجوا کھجور کی گٹھلی کا. اور آفٹر اے منتھ، آفٹر 2 months، اس کی گریجول پیریڈس کے اوپر ان ڈاکٹر کی ریسرچ نے کنکلوڈ کیا کہ جن لوگوں کو میں نے یہ پرسکرپشن دی ہے، جو نارمل پرسکرپشن سے ان کا معمول نارمل میں نہیں آ رہا تھا، ان کا کولیسٹرول لیول، ان کا XYZ جو بھی ہارٹ کے پیشنٹس کو پرابلمز آتی ہیں، یہ سب کے سب ڈرامیٹک لیول کے اوپر نیچے آنا شروع ہو گئے. تو اس زمانے میں صحابہ جو تھے، پھر پتہ یہ چلا وہ کھجور کھایا کرتے تھے، وہ گٹلی سمیت پیٹ میں ڈال لیا کرتے تھے. تو وہ اس سوچ کے اوپر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اجوا کھجور کی گٹلی ان اٹ سیلف جو ہے یہ ہارٹ کے لیے اتنی بینیفیشل ہے جتنی دنیا کی کوئی دوائی نہیں ہے. بہرحال واللہ عالم، جو سنت طریقہ ہم نے سیکھا آج تک، اس سے بہتر کوئی طریقہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اینڈ یہی ہے فائنل رزلٹ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرنا ایک مسلمان کی سب سے بڑی زندگی کا مقصد ہے. اسی لیے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہم تو عام طور سے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں سنت ہے، یہ تو فرض تو نہیں ہے نا، یہ بات تو سنت ہے. اور آج کل تو سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیں نا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی لیول آف وہ ہے تھنکنگ. فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ 100 شہید. جو ایسے زمانے میں میری سنت کے اوپر عمل کرے گا جب اس سنت پہ عمل کرنا مشکل ہوگا. آج نکلیں یہ سنت داڑھی رکھ کے کہیں، آپ دیکھیں کتنا لوگ کس طرح سے بیہیو کریں گے. مشکل ہوگا، بالکل مشکل ہوگا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فساد کے وقت، امت کے فساد کے وقت جب لوگ آپ سے اگری نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت اس سنت پہ جو عمل کرے گا، وہ صرف یہ معمولی سا عمل کرنے کے بدلے فلہ اجرہ 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اس کے بدلے، ایک سنت پہ عمل کرنے کا. دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سنت سے محبت کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو آیات قرآن کے اندر ادھر گزری آج، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نام لے کے، نہ یہ کسی کے باپ ہیں، کسی بھی تم میں سے کسی کے کوئی باپ نہیں ہے، یہ ولاکن رسول اللہ، یہ صرف رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے، لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر ہے، لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ ہے. اسی لیے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ظاہر ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ جس وقت بھی تشریف لائیں گے وہ شریعت پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عمل کریں گے. ان کے لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر ہونے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جو قرآن کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ خاتم ہوا خاتم النبیین، بات ختم ہوتی ہے.
بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں انہیں صحیح معنوں میں ان کا جو لیول ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی زندگی میں اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اینڈ میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ان اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. تو اے مسلمانوں تم لوگ بھی سلام سلو کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ آرڈر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. صلو علیہ وسلم تسلیما، ان کے اوپر بالکل صلو علیہ، ان کے اوپر سلام بھیجو، درود و سلام بھیجو بالکل عاجزی کے ساتھ، اور آرڈر ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت تلاوت ہو تو سب کے اوپر لازم ہے کہ ایک مرتبہ وہ درود شریف کی ادائیگی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام اور جو اسٹیچر ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.